لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ زنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافعین مصطفیٰ بس محمد استمی خان خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص میزبان مکرم مولانا ظل الرحمان صاحب، محترم مولانا محمد یوسف صدیق صاحب، ارباب علم و دانش، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 22 جنوری 2025 ہم یہاں اترا میں ایک دینی، اصلاحی اور روحانی مجلس میں اپنے رب کی رضا کے متلاشی بن کر جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا ذریعہ بنا دے. بنگلہ دیش میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو چونکہ زبان میں اجنبیت ہے، میں اردو میں گفتگو کرتا ہوں اور آپ کے ہاں بنگلہ زبان بولی جاتی ہے، تو ایک سوال میں عام طور پر کیا کرتا ہوں سامعین سے کہ اپنا را اردو بوجھن؟ جواب کمزور ہے آپ کا. اردو سمجھ رہے ہیں تو ہاتھ اونچا کریں. تھوڑا تھوڑا. چلے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے فہم کے لیے حضرت مولانا کی خدمت حاصل کریں، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ بات آسانی سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. آپ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرمائے. کیونکہ آج آپ سے پہلی ملاقات ہے تو میں طویل گفتگو نہیں کروں گا. دین اسلام اور شریعت کے 4 اصول آپ کے سامنے بیان کروں گا. کتنے بھائی؟ ماشاءاللہ آپ تو اردو سمجھ رہے ہیں. آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے شریعت کے 4 بنیادی اصول عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان 4 اصولوں کو یاد بھی کریں گے اور ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے بھی، اور جو لوگ یہاں نہیں آ سکے آپ یہ 4 اصول ان تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ. سب سے پہلا اصول ہمارے دین کا وہ یہ کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی شخصیت صرف منانے کے لیے نہیں ہے
अपनाने के लिए है। अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो बात। फिर कहता हूं, आहिस्ता आहिस्ता कहता हूं, हमारे नबी की शरीयत, हमारे नबी की सुन्नत और हमारे आका की शख्सियत सिर्फ मनाने के लिए नहीं है, अपनाने के लिए है। ऐसा ना हो कि हम कभी कभी जलसा कर लें, कभी कभी जुलूस निकाल लें, कभी कभी नारा लगा दें, कभी कभी बिरयानी पका के तकसीम कर दें। ना, हमारे नबी दुनिया में इसलिए तशरीफ लाए कि हम उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में पैदा कर लें। ये पहला उसूल है, याद रखेंगे। दूसरा उसूल, जब तक हम अपने नबी की शरीयत को इमाम नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने नबी की सुन्नत को फॉलो नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी किश्ती किनारे पर नहीं पहुंच सके। एक छोटा सा वाकया अर्ज करता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। आप सब ने ये बात सुनी होगी कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो दूध पिलाने वाली एक खातून जिनका नाम था हलीमा सादिया, उन्होंने हजरत आमना से हमारे नबी को वसूल किया कि मैं इस बच्चे की खिदमत करना चाहती हूँ। ये वाकया सुना है आपने? हाँ। हलीमा को जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं। मैं ये वाकया नहीं सुना रहा, मैं आपको इससे अगली बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा ने हजरत आमना से वसूल किया और अपने सीने से लगाकर अपनी सवारी यानी ऊंटनी की तरफ आने लगी, तो उनके शौहर जिनका नाम हजरत हारिस था, उन्होंने अपनी अहलिया को देखा तो फरमाया, हलीमा जल्दी आओ, देर हो गई है, हमारा काफिला सारा रवाना हो चुका है, हम अकेले रह गए। अपना बूझे जहां फिर हाथ उठा देना, फिर हजरत से कहूंगा तर्जुमा करना, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको कुछ पैगाम देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हमारा वक्त अल्लाह कीमती बना दे, इसलिए ऐसा नहीं करूंगा कि आपको समझ ना आए और मैं चलता रहूं। हजरत हलीमा अपनी ऊंटनी के करीब तशरीफ लाई तो हारिस ने कहा कि हलीमा जल्दी से बैठो ऊंटनी पर ताकि हम अपना सफर शुरू करें। तो हलीमा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर ऊंटनी पर पीछे बैठ गए। उस जमाने में अरब का ये दस्तूर था कि जब सवारी पर मियां बीवी सफर करते थे तो शोहर आगे बैठता था और बीवी पीछे बैठती थी। आपके ढाका में भी ऐसा ही चल रहा है या आजकल उलट चल रहा है? जी बता नहीं रहे आप, लोग शर्मा रहे हैं, बस हंस रहे हैं। सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं सवारी पे वाइफ आगे बैठी हुई हो और आप खादिम बनकर पीछे बैठे हुए? अरब का ये दस्तूर था कि सवारी पर शोहर आगे बैठता था, वाइफ पीछे बैठती थी। तो हारिस ने कहा, हलीमा जल्दी से बैठो, देर हो रही है, हमने सफर शुरू करना है। हलीमा बैठ गई सवारी पर, ऊंटनी पर पीछे की तरफ, और हारिस बैठ गए आगे। अब हारिस ने ऊंटनी को चलने का इशारा किया कि चलो, तो उतरा वालों ऊंटनी ने चलने से इनकार कर दिया। हारिस बड़े परेशान हुए कि ऊंटनी बीमार नहीं है, थकी हुई नहीं है, खाना भी खाया हुआ है, पानी भी पी चुकी है, चलती क्यों नहीं? तो हलीमा ने कहा, हारिस हो सकता है ऊंटनी बहुत देर से एक ही जगह बैठी हुई है तो उसका जिस्म थोड़ा ठंडा हो गया, तुम नीचे उतर जाओ, वजन कम कर दो, थोड़ा इसको वार्म अप करो, इसका जिस्म गर्म हो जाए, फिर सफर शुरू करो। बुझे? हारिस नीचे उतर आए,
نیچے اترنے کے بعد جیسے ہی اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، اونٹنی جمپ لگا کے کھڑی ہو گئی۔ حارث نے اونٹنی کی رسی کو پکڑا اور اس کو چلانا شروع کیا۔ اونٹنی بڑے مزے سے چلنا شروع ہو۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اونٹنی کا جسم معتدل ہو گیا، گرم ہو گیا، چل بھی ٹھیک رہی ہے، تو پھر اونٹنی کو نیچے بٹھایا، خود اوپر بیٹھے، پھر اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ڈھاکہ والوں، حارث سمجھ گیا وہ بات جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حارث کہنے لگا، حلیمہ اونٹنی بیمار نہیں ہے، اونٹنی تھکی ہوئی نہیں ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ تو جس بچے کو لے کر پیچھے بیٹھی ہے نا، ان لہذا الولد لشأن، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ اس کا پیدا کرنے والا پسند نہیں کر رہا کہ حارث آگے بیٹھے، محمد پیچھے بیٹھے، آؤ ترتیب بدلتے ہیں، تم محمد کو لے کر آگے بیٹھو۔ ارے حارث کیا پوری کائنات محمد کے پیچھے آئے گی؟ جیسے ہی ترتیب بدلی، اونٹنی کو اشارہ بھی نہیں کرنا پڑا، وہ جمپ لگا کے کھڑی ہوئی، ہوا سے باتیں کرتی ہوئی آگے جانے والے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس لیے میں نے دوسرا اصول آپ کے سامنے رکھا، عزیز دوستوں، ایک اونٹنی بھی نہیں چل سکتی اگر محمد مصطفیٰ کو فرنٹ پہ نہ رکھا جائے۔ ہماری زندگی کیسے منزل کو پہنچے گی اگر ہم اپنے آقا کو فالو نہیں کریں گے، اگر ان کی شریعت کو امام نہیں بنائیں گے، اگر ان کی سنت کی اتباع نہیں کریں گے، تو یاد رکھنا ہماری گاڑی بھی منزل کو نہیں پہنچ پائے گی۔ کتنے اصول بتا دیے میں نے آپ کو؟ 4 کہاں بتائے؟ یہ تو 2 بتائے، ابھی سے بھول گئے ہو تو پھر وعدہ کیسے کیا آپ نے کہ یاد رکھیں؟ 2 اصول بتائے۔ پہلا اصول کہ ہمارے نبی کی شریعت صرف منانے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے۔ اور دوسرا ضابطہ میں نے بتایا کہ اگر آقا کی شریعت کو امام نہیں بناؤ گے تو آپ کی کشتی ساحل کو نہیں لگ سکے۔ تیسرا اصول، تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جو شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اس دین اور شریعت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید سمجھتے ہیں؟ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی طاقت اور اس کی قدرت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ کتنے اصول ہو گئے بھائی؟ اب آخری اصول، اور انشاءاللہ اسی پر ہم دعا کریں۔ چوتھا اصول یہ ہے عزیز دوستوں کہ اگر عقیدہ توحید میں اللہ سے وفا نہ کی، اگر اللہ کی ذات و صفات میں، اس کی طاقت اور قدرت میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا تو اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا۔ یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کو واضح طور پر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رب العالمین نے فرمایا، غور سے سننا اتربانو، تمہارے رب نے تمہارے لیے قانون بنایا ہے، اصول بتایا ہے، دستور قرار دیا ہے، آئین بنا دیا ہے، اور ایسا قانون جس میں اللہ کو نرمی گوارا نہیں،
جس میں اللہ کو لچک گوارا نہیں. باقی سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر اس قانون کو توڑ دیا تو اللہ معاف نہیں کرتا. یا اللہ کیا قانون؟ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ. زندگی کے سفر میں کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کا سجدہ نہ کرنا، کسی اور سے مدد نہ مانگنا، کسی اور سے رزق کا سوال نہ کرنا، کسی اور سے مشکلات میں مدد نہ مانگنا، کسی اور سے دعا و پکار نہ کرنا. تم سب کا معبود کون ہے؟ اچھا بھائی، میں ابھی کاکس بازار میں تھا، مغرب کے بعد وہاں بیان کیا. میرے ساتھ مولانا ولی اللہ رحمان صاحب بھی تھے، مولانا صالح صاحب بھی تھے. یہ دونوں گواہ ہیں. انہوں نے اتنی زور سے اللہ کہا تھا کہ ہمارا دل خوش ہو گیا. اور میں سوچ رہا تھا کہ فیصل فرش پہ خوش ہوا ہوگا، اللہ عرش پہ خوش ہوا ہوگا. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے نام میں لذت ملتی. جب کسی سے پیار ہوتا ہے آدمی بہانے بہانے سے اس کا نام لیتا. میں چاہتا ہوں ہمیں بھی اللہ سے پیار ہو جائے، ہمیں بھی اللہ سے محبت ہو جائے. اتنا زور سے اللہ کا نام لیجیے کہ آپ کے پورے اتروں میں آواز چلی جائے. اور میرا دل کرتا ہے اتنے زور سے اللہ کا نام لیجیے کہ آپ کی آواز اللہ کے عرش تک چلی جائے. کوشش کریں گے نا اس کا بھی. رب العالمین نے فرمایا قضا ربک، فیصلہ سنایا جا رہا ہے تمہیں، قانون بتایا جا رہا ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونا، کسی اور سے مشکلات میں مدد نہ مانگنا. تم سب کا معبود کون ہے؟ تم سب کا مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، سب کو جاننے والا کون ہے؟ تمہاری مشکلات میں کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا، مشکلات دور کرنے والا کون ہے؟ کیوں چاہے ہم کسی اور کے پاس، کوئی ہمارے اللہ جیسا ہے ہی نہیں. اترا والو رب کعبہ کی قسم ہمارے اللہ جیسا کوئی نہیں. دیکھو بھائی اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان کو بلند کر دیا. فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. بتاؤ نا ذرا آسمان کو بلند کرنے والا کون ہے؟ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. بتاؤ نا اترا والو زمین کا قالین تمہارے لیے بچھانے والا کون ہے؟ اس زمین پر پہاڑوں کو تیر کی طرح ٹھوکنے والا کون ہے؟ تمہیں رشتوں کی خوبصورتی، تمہیں اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ موسموں کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ راتوں کو اندھیرا عطا کرنے والا کون ہے؟ صبح کو سویرا عطا کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. سمندروں پر بحری جہاز چلتے ہیں، سمندروں پر سٹیمر چلتے ہیں، سمندروں پر کشتیاں چلتی ہیں نا، سمندروں پر بوٹ بھی چلا کرتی ہے. حالانکہ پانی تو اتنا نرم ہوتا ہے کہ اس میں سوئی بھی ڈالو تو ڈوب جائے.
اس میں سکہ بھی ڈالو تو ڈوب۔ آپ یہاں سکہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ پیسہ بہت ہے، بڑا محبوب ہے نا یہ پیسہ، اس کے لیے اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اس پیسے سے زیادہ بے وفا چیز دنیا میں کوئی، یہ تو کسی کی جیب میں رہتا ہی نہیں، کم وقت آج میری جیب میں ہے، کل اس کی جیب میں ہوگا، پرسوں اس کی جیب میں ہوگا، صبح اس کی جیب میں ہوگا، شام تمہاری جیب میں۔ اتنی بے وفا چیز کے پیچھے اللہ کو چھوڑنے والا عقل مند نہیں، بے وقوف ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ پیسہ سمندر میں ڈالو تو ڈوب جاتا ہے، سوئی سمندر میں ڈالو تو، لیکن رب العالمین نے فرمایا کبھی غور تو کرو نا، جو سمندر پیسے کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا، سوئی کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا، اس سمندر پر کشتیاں اور جہاز اور اسٹیمر چلانے والا کون ہے؟ تمہارا کوئی کمال نہیں، تمہاری کوئی کاریگری نہیں، کہیں تم یہ نہ سمجھنا ہمارے ذہن کا کمال ہے، ہم نے جہاز اڑا دیا، ہمارے ذہن کا کمال ہے، ہم نے اسٹیمر چلا دیے، کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، ہماری دانش کا کمال ہے، ہم نے موبائل بنا لیا، ہماری عقل کا کمال ہے، ہم نے وائی فائی بنا لیا۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اللہ کو نہ ماننے والوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کو خدا بنانے والوں، کبھی غور تو کرو نا، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تو اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ تمہیں عقل نہ دیتا، اگر وہ تمہیں شعور نہ دیتا، اگر وہ تمہیں دانائی نہ دیتا، تو ساری کائنات مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سب مل جاؤ، اللہ کے نہ ماننے والوں سب اکٹھے ہو جاؤ، کام لو سائنس سے، کام لو ٹیکنالوجی سے، اللہ فرماتے ہیں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَخْلُقْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر اللہ کی بنائی ہوئی مکھی تمہارے ناشتے میں سے کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے، حق تعالیٰ فرما رہے لن يخلقوا لا يستنقذوه منه، اللہ کی بنائی ہوئی مکھی تمہارے دسترخوان سے کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو تم سب مل کر اس مکھی سے وہ ذرہ بھی واپس نہیں لے سکتے ہو۔ اس لیے رب العالمین نے واضح فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے آدم کی اولاد تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب سوالی ہو، تم سب کے سب منگتا ہو، عطا کرنے والا کون ہے؟ تم مانگنے والے ہو، جھولی بھرنے والا کون ہے؟ تم دعا کرنے والے ہو، عطا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے مجھ سے وعدہ کیجئے کبھی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں گے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ نے یہ وعدہ تم سے بھی لیا ہے اور ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ سے بھی لیا ہے۔ ان کے پاس بھی آئے تھے نا کفار اور مشرکین، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ اور شیبہ بھی تھے، انہوں نے آ کے کہا اے محمد آؤ ہم اور آپ مل کر ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہم تو تھک گئے آپ سے لڑتے لڑتے، ہم چاہتے ہماری لڑائی ختم ہو جائے، سلو ہو جائے، ٹریٹی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیسے صلح کرو گے، کیسے لڑائی ختم ہوگی؟
وہ کہنے لگے جی بڑا خوبصورت سا فارمولا لے کر آئے ہیں، اور فارمولا یہ ہے کہ ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ اور اگر آپ ہماری بات مان لو تو ملکنا کا سلطنا کا زوجنا، ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے، آپ کو لیڈر بھی بنائیں گے، اور جہاں آپ کا دل کرے گا شادی بھی کروا دیں۔ تو کیا خیال ہے اترا والوں، ہمارے نبی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا ہاں ٹھیک ہے۔ اونچا بولو نہیں، زورے بولو۔ میرے آقا نے فرمایا ممکن نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگے اچھا ہم اپنے ایگریمنٹ میں تھوڑا اور توسیع کرتے ہیں، ہم آپ کے رب کی 1 مہینہ عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کی 1 دن عبادت کریں گے۔ کیا کہا میرے آقا نے؟ وہ کہنے لگے اچھا ہم تھوڑا اور وسعت پیدا کرتے ہیں ایگریمنٹ میں، ہم آپ کے رب کی 1 سال تک عبادت کریں گے، آپ 1 دن ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ انہوں نے فرمایا نہیں بھائی۔ پھر وہ کہنے لگے اب ہماری فائنل آفر، آخری پیشکش، اس کے بعد ہماری آفر ختم، ہم آپ کے رب کی مرتے دم تک عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کو 1 دفعہ سجدہ کریں۔ میرے آقا نے جواب بعد میں دیا، آقا کے رب نے جواب پہلے دے دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب آپ کے لیے بھی قانون، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسل کے لیے بھی یہی ضابطہ اور دستور، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر میری ذات میں، اگر میری صفات میں، اگر میری طاقت میں، اگر میری قدرت میں کسی کی شرکت کو برداشت کر لیا میرے محبوب اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تجھے کوئی نقصان سے نہیں بچا سکے گا میرے محبوب، ہے تو میرا محبوب، محبوب ایسا ہے کہ تیرے لیے میں نے پوری کائنات بنا دی، محبوب تو ایسا ہے، ساری کائنات کو بعد میں بنایا، سب سے پہلے محمد کا چہرہ بنایا، محبوب تو ایسا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا، صرف محمد ہے جس کو بائی چوائس بنایا۔ رب العالمین نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے کن کہا آسمان بلند ہو گئے، کن کہا زمین کا قالین بچھ گیا، کن کہا سورج دہکنا شروع ہو گیا، کن کہا چاند چمکنا شروع ہو گیا، کن کہا ستارے جھلملانے لگے، کن کہا کھیت لہلہانے لگے، کن کہا راتوں کو اندھیرا مل گیا، کن کہا صبح کو سویرا مل گیا، کن کہا درختوں پر پھل لگنے لگے، کن کہا گلشن میں پھول مہکنے لگے، کن کہا آسمان سے بارش کے قطرے ٹپکنے لگے، کن کہا جبرائیل بن گیا، اسرائیل بن گیا، اسرافیل بن گیا، میکائیل بن گیا، کن کہا ساری جنت بن گئی۔ رب العالمین نے فرمایا ساری کائنات کو میں نے کن کہہ کر بنایا، لیکن جب محمد کو بنانے کی بات آئی میں نے کن کو ایک طرف کر دیا اور اپنے محبوب سے کہا بول میرے محبوب تجھے کیسے بناؤں۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے تو پھر درود تو پڑھ لو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا محبوب بنایا اللہ نے، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جو کمبل اوڑھ لے تو قرآن کی آیت بن جائے،
جو چادر اوڑھ لے تو قرآن کی آیت بن جائے، جس کے چہرے کو اللہ قرآن کی آیت بنا دے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس کے سینے کو اللہ قرآن کی آیت بنا دے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کی کمر کو اللہ قرآن کی آیت بنا دے، وَوَضَعْنَا الَّذِي يَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس کے ہاتھوں کو اللہ قرآن کی آیت بنائے، جس کی آنکھوں کو اللہ قرآن کی آیت بنائے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، ساری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے میرا مصطفیٰ خوش ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، محبوبیت میں عظیم ہونے کے باوجود میرے آقا کے لیے بھی اللہ کا یہی قانون تھا کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج آپ بھی مجھ سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ کبھی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، عقیدہ توحید کو پاک رکھیں گے زمزم کی طرح۔ وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ کسی لالچ میں نہیں آئیں گے، کسی دھمکی سے مرعوب نہیں ہوں گے، کسی دشمن سے نہیں ڈریں گے، زندگی کے آخری سانس تک پڑھتے رہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پکا وعدہ نہیں ہے آپ کا، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہو، زورے نہیں پڑھ رہے ہو، پتہ نہیں کیوں گھبرا رہے ہو، پتہ نہیں کیوں شرما رہے ہو۔ یقین کر لیجئے، میرا ایمان کہتا ہے اس وقت اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو سن رہا ہے، وہ چاہتا ہے یہ بے قرار ہو کر مجھے یاد کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کرنے والے گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، شرماتے نہیں ہیں، وہ تو پوری کائنات کو سنا کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اترا والو رحمت عالم نے فرمایا تھا جددوا ایمانکم، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ایمان پرانا ہو جاتا ہے، اس پر گناہوں کا درد و غبار آ جاتا ہے، اور جب ایمان پرانا ہو جائے پھر نماز میں دل نہیں لگتا، پھر ٹک ٹاک میں دل لگتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جائے پھر رات کو تہجد نہیں ملتی، یوٹیوب پر وقت گزرتا ہے، پھر فیس بک پر گھنٹوں گزر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں لطف نہیں ملتا۔ رحمت عالم نے فرمایا جددوا ایمانکم، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ایمان کو ریفریش کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا، اللہ کے محبوب کیسے ایمان کو تازہ کریں، کوئی طریقہ بھی تو بتائیے نا۔ رحمت عالم نے فرمایا اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، بار بار کہا کرو، لگاتار کہا کرو، تسبیح پر گرنے کے بجائے بے شمار کہا کرو، گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں، آنکھیں بند کر کے اس کی محبت میں دیوانہ وار کہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چار اصول بتائے میں نے آج آپ کو، کتنے اصول؟ پہلا اصول یہ تھا ہمارے نبی کی ذات اور ہمارے نبی کی شریعت صرف منانے کے لیے نہیں، صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں، صرف محفل کرنے کے لیے نہیں،
نکالنے کے لیے نہیں، صرف حلوے بانٹنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ سر سے پاؤں تک اپنے نبی کی سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ، سر سے پاؤں تک اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے دوسرا اصول میں نے عرض کیا تھا، جب تک اپنے نبی کی شریعت کو، اپنے نبی کی سنت کو، اپنے نبی کے دین کو امام نہیں بناؤ گے، سفینہ حیات ساحل بکنار نہیں ہو سکے، زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچے گی۔ یاد رکھنا اتر والوں، میرے آقا نے فرمایا تھا مفتاح الجنتی بیدی یوم القیامہ، ارے جنت کی چابی اللہ نے محمد کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے محمد کا غلام بننا پڑے گا۔ کون کون وعدہ کرتا ہے محمد کا غلام بنے گا؟ پکا وعدہ کیجیے کہ انشاءاللہ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، دوست ناراض ہوتا ہے ہو جائے، دوست خفا ہوتا ہے ہو جائے، نبی کو خفا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا ضابطہ میں نے بتایا تھا، ہمارے دین، ہمارے شریعت اور پورے اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اور چوتھا ضابطہ میں نے بتایا تھا کہ اگر عقیدہ توحید پر پختہ نہ رہے، اگر توحید میں شرک کی ملاوٹ کا جرم کر بیٹھے تو نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی، نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی، عمرے بھی کام نہیں آئیں گے، حج بھی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے اترا والو کھڑے ہو کر مجھ سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ توحید میں وفا کریں گے، کسی سے نہیں ڈریں گے، کبھی اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، مرتے مر جائیں گے لیکن شرک نہیں ہونے دیں گے۔ پورے ڈھاکہ میں، پورے بنگال میں توحید کے اجالے پھیلاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ গরম করে দিছে গো। بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا